अस्सलाम वालेकुम। আপনি কেমন আছেন? আমরা আশা করি আপনি ভালো আছেন। उम्मीद है आप ठीक होंगे। यासिर का अस्सलाम सलाम वालेकुम जी। और इस्माइल भाई हमारे साथ हैं। और ना वेरी सीरियस टॉपिक वी आर टॉकिंग। आज दूसरा दिन है और स्टेट फ्यूनरल इसको मतलब हाफ पास्ट पे आज बांग्लादेशी परचम था और इट्स अ वेरी सैड डे, वेरी वेरी सैड डे जो हुआ। और जो ये घटना हुई है इस पे हम जितना भी दुख किया जाए, क्योंकि जिन्होंने रास्ता दिखाया, ठीक है जी, जिन्होंने राह दिखाई, जो राहबर थे वो चले गए, लेकिन अपने हिस्से का काम कर गए। और इस वक्त स्टेट जो है वो इन ग्रेट सॉरोज एंड वी आर ऑल विद यू बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। और हम आज बहुत ज़्यादा दुख में हैं। हमें इस कदर ये चीज़ फील हो रही है कि जैसे हमारा भाई चला गया। आज आज जो है वो बहुत ही ज़्यादा सैड डे है। जो दुख है हमें इस वक्त, क्योंकि हमारा बांग्लादेश के लिए इतनी हम वेल विशर हैं, इतना शायद ही हो कोई, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, ठीक है, यू आर अ ब्रदर। आप बांग्लादेश वाले लोग हमारे भाई हैं। वो एक नौजवानों की उम्मीद थे, नौजवानों के लिए उनने तालीम पे काम कर रहे थे, उनको एक जो वोट की, जो आपके बैलेट की जो इम्पोर्टेंस थी, सिग्निफिकेंस था, उसके ऊपर काम कर रहे थे। ही वॉज वेरी लाउड एंड स्ट्रॉन्ग वॉइस और नौजवानों में इतना पॉपुलर था। और दिस इज़ वेरी वेरी एस्टोनिशिंग कि उनको ग्लोबल लेवल पे इतनी पजीराई मिल रही है। अब उनका जो उनका जस्ते खाकी है, उनको अब जो बांग्लादेश के कौमी शायर हैं काजी नज़रुल इस्लाम, उनके पहलू में उनके साथ उनको दफन किया गया है। और जिस तरह यासिर साहब ने भी बताया, और उस ग्लोबल भी उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि उनको उनकी जो चर्चा थी, उनकी जो एफ़र्ट्स थी, उनकी जो कोशिशें थी, जो अपनी कौम को जगाने के लिए जो एक दस्तक थी, जो ख्वाब दिखाने का उनका जो एक मिशन था, वो चैप्टर बंद हो गया। प्रो डेमोक्रेटिक लीडर, एंटी डेमोक्रेटिक जो ताकतें थी वो इस चीज़ को बर्दाश्त ना कर सकें, ठीक है जी। हम ये नहीं कहते, हम किसी को एलिगेशन नहीं देते कि किसने किया, किसी को ब्लेम नहीं कर दे, लेकिन प्रोब होनी चाहिए और इंटरनेशनल लेवल की प्रोब होनी चाहिए। जिस तरह से ये इंसिडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में डेथ हुई है, और ये मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ उन कुव्वतों से, ठीक है जी। बांग्लादेश की स्टेबिलिटी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। इलेक्शन अनाउंसमेंट हुई और वो एज आ वो जो है वो लेजिस्लेचर उन्होंने पार्टिसिपेट करना था, उन्होंने एज अ कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना था। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है फॉर बांग्लादेश, और ये इसका जनरेशन पे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन डोंट वरी, डोंट बी सैड, ठीक है जी। एक ग्रीफ साइकोलॉजी है कि किसी दुख के आने से पहले उसको देख लेना। बहुत सारे जो थिंक टैंक्स हैं वो इस चीज़ पे काम कर रहे थे कि अगर जो लीडरशिप है हमारी उसके साथ कोई ऐसा सेटबैक, कोई अन्याय कोई हो जाता है, तो उस सूरत में क्या किया जाएगा। सेकंड टीयर थर्ड टीयर के लोग जो हैं वो इस वक्त वर्किंग में हैं। तो आई होप ईच एंड एवरीथिंग विल सेटल डाउन वेरी सून। इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे, और जो गासिब बातिल कोते हैं, जो तागुती कोते हैं, उनको शिकस्त धूल फाश चाटनी होगी, पड़ेगी उन्हें। धूल चाटनी पड़ेगी। बिल्कुल। और और हमारे पास एक छोटा सा पैकेट है उनको वो ट्रिब्यूट पेश शेयर करने करते के हैं, लिए। वो और पाकिस्तानी स्टे एंकर विद हैं अस। सुनो न्यूज़ के, और उन्होंने इतना प्यारा रशीद, यासर रशीद हैं, मेरे हम नाम ही हैं, उनका ये मतलब तैयार करता है और बहुत अच्छा है। उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया, हम भी ट्रिब्यूट पेश किया। जितना ज़्यादा दुख किया जाए काम है। वो ढाका की किसी पोश सड़क पे जन्म लेने वाला बासर नाम नहीं था, ना ही उसके हाथ में इक्तदार की कोई मौरूसी छड़ी थी। वो एक आम सा नौजवान था, ब्रेसाल के एक मामूली से घर से निकलने वाला, जिसकी जिंदगी का आगाज भी वैसा ही था जैसा उसके मुल्क के लाखों नौजवानों का हुआ। तालीम, जिद्दोजहद, ख्वाब और एक ऐसा मुस्तकबिल जिसमें इज्जत के सिवा कुछ गैर मामूली नहीं मांगा जाता। मगर तारीख हमेशा गैर मामूली मोड़ पे आम लोगों की जिंदगी में ही आती है, और हादी की जिंदगी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया जिसने उसके वजूद को एक फर्द से बढ़ाकर एक अलामत में बदल दिया। वो इब्तदा में एक तालिब इल्म था, मस्जिद, मदरसा और फिर यूनिवर्सिटी के दरमियान बटी हुई जिंदगी गुजारने वाला नौजवान, जो सियासी नारे लगाने से ज्यादा सवाल पूछने का आदी था। मगर जब उसने अपने गिर्द एक ऐसा निजाम देखा जो ताकत के बल पर खामोशी मुसल्लत कर रहा था, जब उसने देखा कि इक्तदार चंद हाथों में कैद हो चुका है और आवाम की आवाज दीवारों से टकरा के वापस आ रही है, तो उस आम से नौजवान की जिंदगी ने करवट ली। यही वो लम्हा था जब वो एक तंजीम का हिस्सा बना, एक ऐसी तलबा तहरीक जिसने रफ्ता रफ्ता एहतजाज को जुबान और गुस्से को समत दी। इनकलाब मांचा
محض ایک تنظیم نہیں تھی، یہ اس نسل کا رد عمل تھی جو شیخ حسینہ واجد کے طویل اقتدار سے تنگ آ چکی تھی۔ اس نے اس پلیٹ فارم پہ صرف تقاریر نہیں کی بلکہ ایک بیانیہ تراشا۔ وہ نوجوانوں کو یہ احساس دلانے لگا کہ خاموشی بھی ایک جرم ہے اور سوال کرنا بغاوت نہیں بلکہ حق ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جلسوں کا مستقل چہرہ بن گیا، کیمروں کے سامنے بے خوف بولنے والا، سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا اور یونیورسٹیز کے ہاسٹل سے لے کے چائے خانوں تک زیر بحث آنے والا نام۔ جب اس کے ملک کی سڑکوں پر حکومت مخالف مظاہرے شدت اختیار کرنے لگے تو وہ ان مناظر کے عین بیچ کھڑا تھا۔ وہ لمحہ جب عوامی غصہ لاوے کی صورت پھٹا، جب مجیب نگر اور دھان منڈی کی دیواروں پر نعرے لکھے گئے، جب اس کے ملک کی وزیر اعظم کی حکومت کا تختہ ہلنے لگا، تو اس پورے منظرنامے میں وہ محض ایک تماشائی نہیں بلکہ ایک محرک تھا۔ اس کی آواز میں وہ اعتماد تھا جو خوف کو توڑتا ہے، اور اس کے لہجے میں وہ سچائی تھی جو ہجوم کو متحد کر دیتی ہے۔ پھر وہ دن آیا جب اقتدار کی مضبوط دکھائی دینے والی عمارت دراروں سے بھرنے لگی۔ ایسا ہی ہوا۔ ہفتوں کے مظاہرے، خون، آنسو اور چیخوں کے بعد اس ملک کی وزیر اعظم ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ اس ملک کی عوام نے ایک نئے دور میں قدم رکھا، اور اس دور کی کہانی میں اس نوجوان کا نام ایک ایسی آواز کے طور پہ درج ہوا جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ ایک عام سا نوجوان، وہ محض طالب علم نہیں رہا تھا، وہ پورے بنگلہ دیش کی زبان بن چکا تھا۔ وہ ایک استاد نہیں رہا تھا، یہی وہ مقام تھا جب اس کی شخصیت محض ایک سیاسی کارکن کی نہیں بلکہ ایک علامت کی صورت اختیار کر گئی۔ وہ نوجوان جو کبھی اپنے لیے محفوظ مستقبل کی تلاش میں تھا، اب ایک ایسے راستے پر چل پڑا تھا جہاں ہر قدم پر خطرہ تھا، مگر اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ یہی ضد، یہی بے خوفی اور یہی غیر معمولی سفر تھا جس نے اسے تاریخ کے مرکز میں لا کھڑا کیا، اور یہی پس منظر ہے جس کے بعد اس کی موت محض ایک خبر نہیں رہی بلکہ ایک عہد کے ختم ہونے کا اعلان بن گئی۔ اسی جوان کی کہانی اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ڈھاکہ کی فضا میں اس رات عجیب سا بوجھ تھا۔ شہر معمول کے مطابق سانس لے رہا تھا، مگر ہوا میں ایک ایسا اضطراب شامل ہو چکا تھا جو کسی بڑے طوفان کی خبر دیتا ہے۔ جب یہ اطلاع پھیلی کہ شریف عثمان ہادی، وہ نوجوان رہنما جو شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ابھرنے والی سیاسی لہر کی علامت بنا تھا، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس وقت بنگلہ دیش میں صرف ایک شخص نہیں مرا، ایک پورا بیانیہ لرزا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب غم غصے میں بدلنے لگا اور احتشاد پرتشدد ہنگاموں کی صورت اختیار کر گیا۔ اور یہ ہلاکت محض ایک فائرنگ کا واقعہ نہیں تھی بلکہ ایک پورے سیاسی منظرنامے کو جھنجھوڑ دینے والا دھچکا تھی۔ میں ایک یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا دوستوں سے، مطلب کہ جو میڈیا کے دوست ہیں، جو بھی مطلب ہمیں سن رہا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم پاکستان سے ہیں۔ ہم نے اپنے دوست جو ہیں ہادی شریف عثمان، وہ شریف بھی تھے، وہ عثمان بھی تھے، وہ ہادی بھی تھے، ہم ان کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے جن کو ہم کوٹ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے پاکستان کے اینکر ہیں، لیکن ہم اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں اور ہم پاکستانی آواز اٹھاتے رہیں گے، اور جن طاقتوں کو، قوتوں کو تکلیف ہوتی ہے ہم سے، ان کو تکلیف پہنچے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ بنگلہ دیش میں امن جو ہے وہ اس کی ضامن پاکستان گورنمنٹ ہے۔ وہ ہر طرح سے جہاں مطلب ہوگا وہ تحفظ کریں گے، ایک چپے تک ہر جگہ مطلب تحفظ کیا جائے گا، اور ہم ہر طرح سے ساتھ ہیں ان کے۔ نشانہ بنایا گیا جب وہ نماز کے بعد ایک مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ چہرہ ڈھانپے ہوئے حملہ آوروں نے قریب سے گولیاں چلائیں اور موقع سے فرار ہو گئے۔ ہادی کو پہلے ڈھاکہ میڈیکل کالج اسپتال لے جایا گیا، پھر ایک نجی اسپتال منتقل کیا گیا، اور جب امید کی ڈور کمزور پڑنے لگی تو اسے سنگاپور منتقل کر دیا گیا، مگر جدید علاج بھی زندگی کو واپس نہ لا سکا، اور جمعے کی رات اس کی موت کی خبر نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دی۔ یہ واقعہ اس لحاظ سے بھی غیر معمولی تھا کہ یہ عبوری حکومت کی جانب سے عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے صرف ایک دن بعد پیش آیا۔ 12 فروری 2026۔ شریف عثمان ہادی خود انہی انتخابات میں ایک خود مختار امیدوار کی حیثیت سے حصہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کا قتل اس سوال کو جنم دیتا ہے کہ کیا یہ محض ایک فرد پہ حملہ تھا یا جمہوری عمل کو خوف کے ذریعے روکنے کی کوشش؟ یہی سوال ڈھاکہ کی سڑکوں پر گونجنے لگا جب سینکڑوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور احتجاج نے شدت اختیار کر لی۔
رات گئے جیسے ہی موت کی تصدیق ہوئی، ہادی کے حامیوں کا غم غصے میں بدلا۔ ڈھاکہ میں مظاہرین نے میڈیا اداروں کو نشانہ بنایا، ایک بڑے اخبار کے دفتر پہ دھاوا بولا، عمارتوں کو آگ لگا دی گئی اور شہر کے کئی حصے میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے موقع پہ پہنچے، عمارت میں پھنسے صحافیوں کو بحفاظت نکالا، مگر تب تک پیغام دنیا تک پہنچ چکا تھا کہ یہ ایک محض سیاسی قتل نہیں بلکہ ایک گہرے بحران کا آغاز ہے۔ اس ساری کہانی کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ شریف عثمان ہادی کون تھا اور کیوں اس کا نام بنگلہ دیش کی سیاست میں اتنا وزنی بن چکا تھا۔ صرف 32 برس کی عمر میں ہادی ایک ایسی نسل کی نمائندگی کر رہا تھا جو پرانے سیاسی ڈھانچوں سے بیزار ہو چکی تھی۔ وہ انقلاب مانچا نامی طلبہ تحریک سے وابستہ تھا، ایک ایسی تحریک جو نوجوانوں میں تیزی سے مقبول ہوئی اور جس نے کھل کے انڈیا کے کردار پہ سوال اٹھائے۔ ہادی انڈیا کے ناقدین میں شمار ہوتا ہے، خاص طور پہ اس تناظر میں کہ شیخ حسینہ واجد اقتدار کے خاتمے کے بعد انڈیا میں خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہی تھی۔ ہادی کی سیاست محض نعروں تک محدود نہیں تھی، وہ مسلسل متحرک رہا، سوشل میڈیا پر متحرک آواز بنا، جلسوں میں کھل کر عوامی لیگ پر تنقید کرتا رہا، اور گزشتہ سال شیخ حسینہ حکومت مخالف مظاہروں کے دوران اس کی شہرت میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ وہ شیخ مجیب الرحمان کی دھان منڈی میں واقع تاریخی گھر پہ ہونے والے مظاہروں میں بھی پیش رہا، جو بنگلہ دیش کی سیاست میں ایک علامتی اور حساس مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہی سرگرمیاں اسے نوجوانوں میں مقبول اور طاقتور حلقوں میں ناپسندیدہ بنا گئیں۔ خود ہادی نے اپنی جان کو لاحق خطرات کے بارے میں پہلے ہی خبردار کیا تھا۔ اس نے سوشل میڈیا پہ لکھا کہ اسے کم از کم 30 مقامی اور غیر ملکی نمبر سے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ ان دھمکیوں میں صرف اس کی جان ہی نہیں بلکہ اس کے گھر کو نظر آتش کرنے، اس کی والدہ، اس کی بہن اور اس کی اہلیہ کو سنگین جرائم کا نشانہ بنانے کی دھمکیاں بھی شامل تھیں۔ اور یہ تحریریں آج اس سوال کو زیادہ سنگین بنا دیتی ہیں کہ اگر خطرات اتنے واضح تھے تو حفاظت کے انتظامات کیوں ناکافی رہے۔ تعلیمی اعتبار سے بھی شریف عثمان ہادی ایک منفرد پس منظر رکھتا ہے۔ وہ پہلے ایک مدرسے سے عالم کی ڈگری حاصل کر چکا تھا، بعد میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے تعلیم حاصل کی اور پھر ایک نجی یونیورسٹی میں تدریس سے وابستہ ہو گیا۔ مذہبی تعلیم اور جدید سیاسی علوم کا یہ امتزاج اس کی گفتگو اور سیاست دونوں میں چھلکتا تھا، جو اسے نوجوانوں اور متوسط طبقے میں خاصا مقبول بناتا تھا۔ اس کی موت کے بعد عبوری حکومت کا رد عمل بھی غیر معمولی رہا۔ حکومت نے ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا اور اعلیٰ سطح پہ بیانات سامنے آئے۔ عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے ہادی کی موت کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیا اور واضح کیا کہ جمہوریت کی جانب سفر کو خوف، دہشت گردی یا خونریزی سے روکا نہیں جا سکتا۔ اس سے پہلے حملے کے فوراً بعد ڈاکٹر یونس یہ کہہ چکے تھے کہ یہ ایک سوچا سمجھا حملہ ہے جس کا مقصد انتخابات کے عمل کو ڈیریل کرنا ہے۔ یہ بیانات اگرچہ حوصلہ افزا تھے، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی سیاست ایک بار پھر عدم استحکام کے دہانے پہ کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ سیاسی جماعتوں نے حکومت پہ زور دیا ہے کہ ذمہ داران کو فوری طور پہ انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ حکومت کے مطابق تحقیقات جاری ہیں اور متعدد افراد کو حراست۔ ہمیں اس حوالے سے شدید تحفظات ہیں کہ اس وقت جو بھی معاملہ ہے وہ سارٹڈ ہو جائے تو جلد از جلد اچھا ہے۔ باقی بھی یہ چیز ہمیشہ ہانٹ کرتی رہے گی، جو لاس ہوا ہے irreparable لاس ہے، انڈاؤٹڈلی ایسا ہے، اور ویری ویری سیڈ، دس از تھنگ از ویری سیڈ اینڈ گریٹ سورو۔ واٹ یو سے؟ سر اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ایک کسی بھی انٹرنیشنل اور نیشنل نیوٹرل اور اسپیڈی اس کا پروسیس ہونا چاہیے، تاکہ جو ان کے قاتل ہیں، جو ایسے نقاب پوش تھے، جو چھپے ہوئے، ڈرے ہوئے، خوف زدہ اور کمزور لوگ تھے، ان کو پبلک کے سامنے لانا چاہیے، تاکہ آئندہ ایسے کوئی منفی ہتھ کنڈے استعمال کر کے جمہوریت کو، امن کو، پیس کو، نالج کو وہ ڈیل نہ کر سکے۔ اور بندورا امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ نیڈ ٹو probe into the matter, and after some time there is no things should be normal. Time will spend, but important thing is the Hadi Usman, Sharif Usman Hadi is a big figure, big political figure for Bangladesh, and need to sort out this issue not as only soon as Bangladesh, globally مطلب جو بھی اس سیاسی سفر میں، ڈیموکریٹک پروسیس میں جو بیلٹ پہ جو اس پہ بلیو کرتے ہیں، ان کے لیے ایک وہ ایک سمبل تھا۔ یس، اور ہم جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد بنگلہ دیش میں امن آئے اور انٹرن گورنمنٹ سے جو ہے ٹرانزیشن آف جو پاور ہے وہ ہو جائے۔ اور ہم اس چیز پہ مطلب بہت بڑے ویل وشر ہیں۔ پاکستان جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ فکر مندی ہے، سوچا جاتا ہے، ہم پبلک جو ہیں ہم اس حوالے سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جلد از جلد ہو جائے اور جو ہے اکنامیکل سرٹنٹی آئے، جو گروتھ ہے وہ ہو
پولیٹیکلی اسٹیبلٹی آئے، ہر طرح سے ہم جو ہے نا وہ ہم ساتھ ہیں. لیکن جو نہیں چاہتے وہ ان کو جو ہے نا وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. یہ کبھی نہیں ہوتا، یہ نیچرل ہے کہ چیزیں اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہیں. اور History repeats itself. یس obviously. اور بیٹر آئی ہوپ بیٹر سینس ول پریویل اور تھنگز ول بیکم بیٹر سون. Thanks for watching. Thanks for watching. It is a tribute for Sharif Usman Hadi. We pay tribute. We again and again salute to Sharif Usman Hadi, and we will back after some time soon, and another vlog for Sharif Usman Hadi. Keep in touch with us. Yes. Give your response in comment section. Thanks and tell for us watching over our the video. review, and tell us something if you want to watch. And this is from our side. Stay blessed. Keep watching. Stay blessed. Thank you so much.